नाम साइमा नूर है और मेरा ताल्लुक तामीरात टीवी से है। आज हम जिनका इंटरव्यू करने जा रहे हैं उनका नाम सजील मलिक है, डायरेक्टर हैं एडी रियल एस्टेट के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अल्लाह ताला ने आपको दुनिया की हर नेमतों से नवाजा है, इन सब में आपके वालिदैन का क्या किरदार रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में वालिदैन का किरदार सबसे अहम होता है। वालिदैन के बिना आप ज़िंदगी में कहीं भी आगे बढ़ना चाहें, कामयाब होना चाहें तो वो मुश्किल है। उनकी तरबियत है, उनका साथ है और उनकी दुआएं जो हमेशा आपके साथ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका बड़ा किरदार है, बड़ी दुआएं आज भी हैं। अल्लाह का शुक्र अल्लाह। सर आप अपनी इब्तिदाई तालीम के बारे में कुछ बताइए। मेरी बेसिक एजुकेशन झेलम से थी। फिर सेकंड टर्म में मैं आज़ाद कश्मीर कोटली गया। कोटली में यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने BBA की एजुकेशन हासिल की। और तालीम के बाद आपने अपने कैरियर कहाँ से शुरू किया? तालीम के बाद कैरियर आप कह सकती हैं बहुत छोटे पैमाने पे था। एक और बिज़नेस था, अल्लाह ताला ने उसमें भी बड़ी इज़्ज़त और नाम दिया था। छोटा था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर चलते हुए हम यहाँ पर आए। और प्रॉपर्टी की फील्ड में आप कैसे आए? प्रॉपर्टी की फील्ड जो है बेसिकली मेरे बड़े भाई हैं अदील मलिक साहब, पहले वो आए थे इस्लामाबाद बहरिया में। हम उस वक्त कश्मीर रहते थे, तो फिर उन्होंने मुझे भी साथ बुलाया, मेरे साथ हेल्पिंग हैंड में आ जाओ। फिर मैं उनके साथ अटैच हुआ था 2014 में। आपने अपने दाव में कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं? प्रोजेक्ट्स इस्लामाबाद में हमने कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स तो नहीं किए थे, लेकिन घरों जो घर हैं 250 गज़ और 500 गज़ के घर हमने लोगों को बना के दिए थे, डिलीवर किए थे। मार्केटिंग वगैरह किन प्रोजेक्ट्स की है, जो कोई बड़ा प्रोजेक्ट? नहीं, हमने किसी के प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग तो नहीं की। अपने प्रोजेक्ट्स हमारे अब बन रहे हैं, उनका कर रहे हैं। और इसके अलावा बहरिया टाउन के साथ हम मुंसलिक हैं, यही इसी की मार्केटिंग करते हैं, इसी का काम करते हैं। आपके भाई माशाल्लाह प्रॉपर्टी की दुनिया में एक अहम मुकाम रखते हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल, अदील भाई, अदील मलिक साहब जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको बहुत इज़्ज़त दी है। उन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया है। 2008 से बहरिया टाउन में वो प्रॉपर्टी का काम कर रही हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत की है, दिन रात मेहनत। और मेहनत ही जो मेन चीज़ है वो आपकी कामयाबी का राज है। तो मेहनत भी और कमिटमेंट, उनकी कमिटमेंट्स ऑनर आज भी हर जगह होती हैं। बहरिया में सब इसी तरह उन्हें जानते हैं कि ये अपनी कमिटमेंट पे ही चलते हैं, भले वो कुछ भी हो। अपने भाई के किन उसूलों को आपने अपनाया है? मैंने उनके यही असूल अपनाए। एक तो कमिटमेंट जो है किसी से भी करनी है, किसी लिहाज से करनी है। मार्केट में हमने काम किया है तो असूल पे और उनकी कमिटमेंट्स पे जो हमने तय किया उसी पे चले हैं। और हर किसी के साथ हमने ईमानदारी से, किसी किस्म की कोई किसी के साथ धोखा या कुछ भी ऊंच नीच नहीं की। और यही उनका मोटो था और मैंने भी उसी को अपनाया और उसी को लेके चला हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनके साथ मुझे भी अच्छी इज़्ज़त दी है बहरिया की पूरी मार्केट में। बहरिया टाउन, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? हाँ, पहले तो बहरिया इस्लामाबाद की बात करें, वो एक समझने टेस्टिंग बुनियाद पे शुरू हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इसको उन्होंने बेहतर किया है। ज़ाहिर है जब आप किसी शोबे में आते हैं या किसी काम में आते हैं तो उसको स्लोली आप आगे बढ़ाते हैं। फिर लाहौर का इनका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था और कराची का प्रोजेक्ट तो अनबिलीवेबल, मतलब इसको देख के यकीन नहीं आता कि ये पाकिस्तान में ऐसा प्रोजेक्ट कोई बना सकता है। मैंने इसको अपनी आंखों से बेफस से बनते देखा है आज तक। जब ये सिर्फ पहाड़ और मिट्टी थी, कराची सिर्फ पहाड़ और मिट्टी थे और आज ये पूरा एक शहर बना है। लोग यहाँ पर आते हैं, एंजॉय करते हैं, फैमिलीज के साथ आते हैं। अनबिलीवेबल, ये देख के मतलब हैरान रह जाता है इंसान के ये किसी एक बंदे का काम है। और वो मलिक रियाज साहब। क्या वजह है कि लोग आप पर बहुत एतमाद करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक तो अल्लाह ताला का शुक्र है। मैं अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र अदा करूँगा कि उसने इतनी इज़्ज़त दी है कि लोग एतबार करते हैं। और दूसरी बात है कमिटमेंट की। हमने क्लाइंट से, किसी से भी जो कमिटमेंट की है उसी पर ही चलते हैं, भले हमें लॉस हो जाए। हमने उसको कभी नहीं देखा, हमने ये देखा कि हमने अपनी कमिटमेंट पूरी करनी है। हमने जो अहद किए हैं, हमने जो बात की है उसको पूरा करना है। तो फिर लोग आपको मोहब्बत भी देते हैं, इज़्ज़त भी देते हैं, लोग आपके साथ काम करना पसंद भी करते हैं।
کراچی بحریہ ٹاؤن میں آپ کی کیا خدمات انجام دے رہے ہیں؟ کراچی میں ایک تو ہم نے ریل اسٹیٹ کا کام کیا. بحریہ میں پہلے پلاٹس کا جو بحریہ کی بکنگ تھی اس میں ہم نے پلاٹس, گھر, اپارٹمنٹس, کمرشلز بیچے ہیں, لوگوں کو لے کے دیے ہیں, اور اس کے بعد ابھی ہمارے اپنے پروجیکٹ شروع ہو گئے ہیں. کیا آپ کنسٹرکشن لائن میں بھی ہیں, اور اگر ہیں تو آپ کے کون کون سے پروجیکٹس ہیں؟ جی الحمدللہ پچھلے 2 سال سے ہم کنسٹرکشن لائن میں بھی ہیں. اس میں ہم گھر بھی بنا کے دے رہے ہیں, 125 گز کے, 250 گز کے, 500 گز کے. ہماری کمپنی لوگوں کو گھر بنا کے بھی دے رہی ہے. پھر ہمارے 3 ہائی رائز پروجیکٹس بن رہے ہیں جو گراؤنڈ +8 ہیں اور گراؤنڈ +10 ہیں. ان میں ہم اپارٹمنٹس بھی دے رہے ہیں, شاپس بھی ہیں ہمارے پاس. آپ کے پروجیکٹس میں ایسی کیا خصوصیات ہیں اور کن کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے؟ پروجیکٹس میں ایک تو ہمارا پروجیکٹ بن رہا ہے, بڑا اچھا پروجیکٹ ہے گراؤنڈ +8 کا. وہ ہم پورشن سٹائل میں اپارٹمنٹ بنا رہے ہیں. ایک فلور پہ ایک اپارٹمنٹ ہے 4 بیڈ روم کا, بڑا لگژریس ہے. اس میں ہم نے ایوری تھنگ دے رہے ہیں جو ایک سیمی فرنش اپارٹمنٹس میں ہو رہی ہیں. پھر اس میں پرائیویسی لفٹ بھی ہے, کارڈ لفٹ کے ساتھ ہے. سیکیورٹی سسٹم بہت اچھا ہے, اور سب کچھ جو اس میں اسمارٹ سسٹم چل رہا ہے آج کل وہ ہم لگا رہے ہیں. اس میں بھی ہم آلموسٹ لوگوں کو جتنا زیادہ ہو سکے ان کے لیے سہولیات مہیا کریں گے انشاءاللہ. آپ دنیا کے کون کون سے ملکوں میں گئے ہیں اور وہاں سے پھر کیا تجربات آپ نے حاصل کیے ہیں؟ ہاں کافی جگہ پہ گئے ہیں. مین یورپ بھی ہے, US بھی ہے, دبئی وغیرہ بھی ہے. لیکن یورپ اور دبئی ایک ڈفرینٹ دنیا ہے, USA ڈفرینٹ دنیا ہے. سب سے مین جو اس میں ہم نے کنسٹرکشن اور جو آئیڈیاز لیے ہیں وہ دبئی ہے, کیونکہ وہ نیا بلڈ ہوا ہے, ایک نیا ملک بنا ہے, نیا وہاں پہ چیزیں آباد ہوئی ہیں اور نئی کنسٹرکشنز ہوئی ہیں, بڑی ڈفرینٹ ماڈرن, بہت مختلف قسم کی. ان کو ہم نے بہت زیادہ پک کی. وہاں کی کنسٹرکشن تو پھر وہ ورلڈ کلاس کی ہوتی ہے. بالکل ڈیفینیٹ ایسا ہی ہے, بالکل آپ صحیح کہیں گے. ریاض ملک صاحب کا شمار ذہین ترین افراد میں ہوتا ہے, آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ بالکل کہہ سکتی ہیں, ذہین ترین کہہ سکتی ہیں کہ جنہوں نے ایک ایسا آئیڈیا, ڈفرینٹ آئیڈیا تعمیرات میں, کنسٹرکشنز میں, ڈیولپمنٹ میں دیا کہ جو میرا خیال ہے, میں دنیا میں کافی جگہ پہ گیا ہوں, پرائیویٹ سیکٹر میں ایک سنگل 1% اس لیول پہ کسی نے کام نہیں کیا. آپ دنیا کے کسی بھی کنٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں ملک ریاض جیسا بندہ نہیں ہوگا جس نے پرائیویٹ سیکٹر میں اس لیول تک لوگوں کو اپرچونٹیز, لوگوں کو ڈیولپ کر کے ایک ایریا دیا جہاں پہ لوگ رہنا خوش قسمتی سمجھتے ہیں, پسند کرتے ہیں کہ ہم بحریہ ٹاؤن میں رہتے ہیں. روڈ نیٹ ورک دیکھ لیں آپ, اس میں سیوریج دیکھ لیں آپ, ان کی کلیننگ دیکھ لیں. پھر دنیا کے جتنے مونومنٹس ہیں, اگر آپ فرانس جاتے ہیں تو ایفل ٹاور دیکھتے ہیں, وہ بھی ہے. آپ دبئی جاتے ہیں تو شیخ زاید مسجد دیکھتے ہیں, بڑی خوبصورت, وہ یہاں انہوں نے بنائی ہے. آپ ڈزنی لینڈ یا کہیں اور پارکس جاتے ہیں تو ہمارا تھیم پارک دیکھ لیں, ڈینزو سفاری دیکھ لیں, پھر ڈانسنگ فاؤنٹین دیکھ لیں, پھر ابھی جو اسٹیڈیم بن رہا ہے اس کو دیکھ لیں. مطلب ایک ہی جگہ پہ انہوں نے دنیا کے مونومنٹس بنائے ہیں. تو یہ ایک ذہین ترین انسان ہی کر سکتا ہے, کوئی عام انسان نہیں کر سکتا. ریاض ملک صاحب نے پاکستان میں پراپرٹی اور کنسٹرکشن کے کاروبار کو نیا اور ماڈرن رنگ دیا ہے, آپ ایگری کرتے ہیں؟ میں بالکل ایگری کرتا ہوں, اور بہت ہی ماڈرن جدید نظام, ڈفرینٹ قسم کا. لوگ پہلے پراپرٹی یا گھر ایک نارمل سلسلے میں چلتا تھا کہ یہ گھر بن گیا, یہ ایک ٹاور بن گیا. لیکن جو ملک صاحب نے آئیڈیاز دیے ہیں, جو ماڈرن سسٹم دیا ہے ہر لحاظ سے, بلڈنگز کنسٹرکشن کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں, آپ روڈ نیٹ ورک کے حوالے سے دیکھ لیں, آپ گھروں کی کنسٹرکشنز دیکھ لیں, مطلب انہوں نے ٹوٹل ہی پاکستان میں کنسٹرکشن کو چینج کر دیا ہے. ریاض ملک صاحب کی پلاننگ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پلاننگ ماشاءاللہ سے ان کی ڈیفینیٹ بہت ہی زیادہ اچھی ہے. ہم مطلب سوچ سکتے ہیں اور انہوں نے کیا ہے. ہم صرف سوچ سکتے ہیں لیکن انہوں نے پریکٹیکل کیا, اور وہ پلاننگ مطلب ماشاءاللہ بہت ایکسٹرا آرڈنری ہے, جس سے اس وقت لاکھوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں. بحریہ ٹاؤن میں بننے والے انفراسٹرکچر جیسے کہ سفاری پارک ہے, مسجد ہے یا عظیم پارک ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سفاری پارک بنا ہوا ہے, بہت ڈفرینٹ قسم کا ہے. آپ سمجھ لیں یہ سفاری پارک دیکھنے کے لیے آپ کو دبئی جانا پڑتا ہے, یا آپ یورپ میں کسی ملک میں جائیں گے, وہ پاکستان میں ہے. مسجد ابھی جو بن رہی ہے بہت خوبصورت ترین مسجد ہے, دنیا کی تیسری بڑی مسجد بن رہی ہے, 8 لاکھ لوگوں کی نمازیوں کی گنجائش ہے اس میں.
اور یہ بڑے ہیوج پروجیکٹس ہیں جو ملک صاحب اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے پے کر رہے ہیں. مطلب لوگوں پہ اس کی کوئی لائبلٹیز نہیں ہے, کوئی لوگوں پہ ان کے چارجز نہیں ہیں. آپ کو انٹرٹینمنٹ دی ہے لوگوں کو, اس میں پھر نمازیوں کے لیے مسجد بھی بن رہی ہے, اور اس کے علاوہ جو فیملیز کے لوگ آتے ہیں ان کے لیے سفاری پارک ہے, پھر آپ اس کو کہہ لیں تھیم پارک بھی ہے, ڈے نائٹ سفاری ایک علیحدہ بنایا ہوا ہے یہاں پر, اور ہمارا ڈانسنگ فاؤنٹین دیکھ لیں. مطلب سیٹرڈے سنڈے کو اگر آپ آئیں تو آپ کو لوگوں کی ایک بڑی تعداد نظر آئے گی وہاں پر. انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر چیز یہاں موجود ہے, بالکل ہر چیز موجود ہے. بحریہ میں آ کے آپ کو یہ نہیں ہے کہ یار یہ چیز کی کمی ہے. لوگ بحریہ ٹاؤن میں پراپرٹی کیوں لیں؟ یہ کویسچن دیکھیں لوگ کرتے ہیں اوورسیز خاص کر, تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یار جب آپ وزٹ کر لو, میرا سب سے یہی ایک جواب ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ بحریہ ٹاؤن کا وزٹ کر لو, پھر آپ ڈیسائیڈ کرنا کہ آپ نے لینی ہے یا نہیں. اور الحمدللہ 90% جو لوگ یہاں وزٹ کرتے ہیں بحریہ ٹاؤن آتے ہیں, وہ دیکھ کے ان کا دل کرتا ہے کہ واقعی ہی یہاں لینا چاہیے. پاکستان میں کوئی ایسی چیز, ایسی جگہ, ایسا شہر بنا ہے, ایسا اسٹینڈرڈ بنا ہے جہاں ہم آ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اس حصے میں رہتے ہیں جہاں پہ لیونگ اسٹینڈرڈ یورپ اور امریکہ اور دبئی جیسا میچ کرتے ہیں. بحریہ ٹاؤن کی ہائر مینجمنٹ میں سے آپ کن کن کی تعریف کرنا چاہیں گے؟ بحریہ ٹاؤن کی ہائر مینجمنٹ میں سب سے پہلا نام جو آتا ہے نا وہ شاہد قریشی صاحب ہیں. میں ان کی تعریف کرنا پسند کروں گا. وہ بحریہ کے ہائر مینجمنٹ میں بھی ہیں, وہ ہمارے کنٹری ہیڈ بھی ہیں اور یہاں کے لیڈر بھی ہیں. ہم سب ریئل اسٹیٹ کا جو کام بحریہ ٹاؤن میں کر رہے ہیں نا ان سب کے لیڈر ہیں. ہمیں ایک نیا راستہ, ایک جدت اور کام میں آپ نے بحریہ میں کیسے چلنا ہے سب کچھ ان کی گائیڈ لائن چلتی ہے. اور اس کے بعد نیچے جتنے بھی بحریہ کی مینجمنٹس ہیں ماشاءاللہ بہت کوآپریٹیو ہیں اور بڑے ہائیلی سکلڈ لوگ ہیں, بہت ہائیلی سکلڈ ہیں جو ہر چیز کو پراپر لے کے چلتے ہیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے ساتھ. شاہد قریشی صاحب کنٹری مینیجر ہیں بحریہ ٹاؤن کے, مینجمنٹ میں بہت اہمیت بھی رکھتے ہیں, تو ان کے بارے میں کچھ آپ کہیں. بالکل, شاہد قریشی صاحب کے بارے میں بات کرنا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوتی ہے, کیونکہ شاہد صاحب نے یہاں پہ اگر کوئی ایک چھوٹا ریئل اسٹیٹ ریئلٹرز ہے, بہت چھوٹا ہے, اس کو بھی لے کے ساتھ چلیں, اور کوئی بڑا ہے تو اس کو بھی ساتھ ویسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں. ان دونوں کو وہ برابر رکھتے ہیں اور سب کے لیے انہوں نے اپنے دروازے اوپن رکھے ہیں کہ کسی کو کوئی پرابلم ہے بحریہ ٹاؤن میں تو آپ مجھ سے ڈائریکٹ آ کے ملیں, میں آپ کے مسائل حل کروں گا. اور ہر کسی کو انہوں نے ساتھ چلایا ہے. وہ ایک لیڈر ہیں اور انہوں نے ایک ٹیم بنائی ہے, ہم سب ان کی ٹیم کا حصہ ہیں, اور ہماری کامیابی میں ان کا 99% ہاتھ ہے یہاں بحریہ ٹاؤن. تو ان کا تو شکریہ ادا کرنا بنتا ہے. اور بحریہ ٹاؤن میں ایک نئی جدت, نیا مارکیٹنگ سٹائل, اور بحریہ کی جو ریئلٹرز مارکیٹ ہے اس کو ایک بالکل نئی جدت انہوں نے دی ہے جو اس سے پہلے پاکستان میں کسی بھی سوسائٹی میں نہیں تھی, اور لوگ آج ان کے آئیڈیاز کاپی کر کے اپنی سوسائٹیز میں چلا رہے ہیں. ویسے سجین ملک صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تھینک یو سو مچ. جی آپ کا بھی بہت شکریہ, اور تعمیرات چینل کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہمارے پاس آئے ہیں. آپ کا